वाली आग इंसान को शैतान बना देती है। गुजरात में 1.5 साल के सुलेमान को उसकी ममानी ने इसलिए कत्ल किया कि वो इसके अपने बेटे से ज्यादा प्यारा था। घर वाले सुलेमान को ज्यादा प्यार करते थे, जिससे उसे जहनी अजियत होती थी। सोया हुआ था तो उस वक्त मैं कमरे में गई थी, उसका गला दबाया था, फिर उसे ऊपर लेके जाके रखा था, फिर बाहर जाकर रात ज़हनी तौर पे मुझे इस कदर परेशान कर दिया था कि मेरी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। मैं कुछ नहीं सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। सुलेमान काला कमाला में अपने ननियाल से 29 दिसंबर को लापता हुआ था। लाश 31 दिसंबर को घर के करीब वीराने से मिली थी। सुलेमान की मां के दिल पर जो गुजर रही है वही जानती है। इसे तरस भी नहीं आया था जब मेरे बच्चे को मार रही थी। इतना प्यारा बच्चा तो किसी और का भी हो, गली में मोहल्ले में तो उसको बच्चे इंसान गले लगा लेते हैं। मेरा बच्चा तो था इतना प्यारा, एक दफा उसकी हंसी तो देख लेती मारने से पहले। मुल्जिमा ग्रेजुएट है, लेकिन तालीम इसे इंसान ना बना सकी। जलन और अदावत में अंधी हुई मारिया ने ये तक ना सोचा कि उसके अपने 1 साल के बेटे का क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। खैबर की जंग हो और ग़ुलाम पकड़े गए हों, मैं लौंडी नहीं कह रहा, शायद मुझे लफ्ज़ अच्छा नहीं लगेगा, ग़ुलाम पकड़े गए हों, उनमें से एक हो फ़िज़ा, तो उसका नाम फ़िज़ा नहीं होगा, वो हसन और हुसैन की और ज़ैनब की माँ होगी, उसको कहेंगे अम्मा फ़िज़ा। उम्मे ऐमन हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, रसूल की माँ। सादिया हलीमा, दूध पिलाया, रसूल की माँ। अब्दुल मुत्तलिब ने पाला, रसूल के दादा। अपने बच्चों के मुंह से लुकमा छीनना तो नहीं मैं कहूँगा, दूर रख के नबी को दिया, अपने बच्चों और नबी के दरमियान में बैठ के नबी को अपने हाथों से लुकमे खिलाए अबू तालिब चचा। और जब अली की वालदा का इंतकाल होता है, हज़रत सैयदा फ़ातिमा बिनते असद, नबी अली कहते हैं आके, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया। रसूल का जुमला सुनिए, कहते हैं अली ऐसा हरगिज़ ना कहो कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। आप उनकी कब्र में लेटे और अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत मांगी। ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि जो मज़हब, जो दीन, जो हदायत मेरे रसूल ने दी, जिसके हम पैरोकार देखने में और किरदार में बनने की कोशिश करते हैं, वहाँ रिश्तों का तक़द्दुस ये है कि मेरा रसूल कहता है कि मैं नमाज में हूँ शाही और सूरह फातिहा तिलावत कर रहा हूँ, मेरी माँ मुझे बुलाए, मैं नमाज छोड़ दूँ, फ़र्ज़ नमाज छोड़ दूँ, अपनी माँ के ऊपर बात पे लब्बैक कहता हुआ जाऊँ। ममानी, मुझे लगता है कि हमारे माशरे में ममानी चची ये माएँ होती हैं, लेकिन माँओं के हाथ कत्ल होना अब इस ज़माने में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, अब ये कोई अचंभे की बात नहीं रही। अब सिर्फ हैरत होती है और फिर ज़्यादा हैरत होती है। ये सारे रिश्तों के तक़द्दुस कहाँ चले गए, कहाँ पैमाल हो गए। लेकिन एक जुमला सख्त कह दूँ और माफ़ कीजिएगा अगर ये आपको बात तल्ख़ लगे, पाकिस्तान में लोगों के लिबास और शक्लें देखकर आप उनके किरदार का फ़ैसला खुदा के वास्ते ना कीजिए, जब तक कि आपने उनका वो किरदार ना देख लिया हो जो उनके सीनों में दफन है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना छोटा बच्चा, यकीन कीजिए किसी जानवर का भी होना तो इंसान को उस पर प्यार आ जाता है। हमारे साथ आज इंशाअल्लाह ताला सादिया होंगी कराची से, आलिया बरनी होंगी कराची से, लाहौर में हमारे साथ जनाब फरहाद अली शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, यकीन कीजिए लफ्ज़ जो है ना मेरे पास कम है कि क्या कहें, क्या कहूँ, क्या ना कहूँ। हमारे साथ गुलाम हैदर साकी साहब हैं। साकी भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? और गुजरात से हमारे साथ हैं हमारे रिपोर्टर जुल्फ़कार। सबसे पहले आपसे बात शुरू करता हूँ। जुल्फ़कार, मुझे थोड़ा सा ब्रीफली पहले तो ये वाक़या ज़रा बताइएगा कैसे हुआ और अब ये बात कहाँ तक पहुँची, ये बताइए। जी बिलाल साहब, 29 दिसंबर को थाना डिगा में एक रिपोर्ट दर्ज हुई जिसमें ये कहा गया कि एक 17 माह का बच्चा जो वो अपने घर से अगवा हो गया है। ये जगह गुजरात से काफी दूर है, एक गांव की हैसियत की तौर पे, ऐसा ही है क्या? जी बिल्कुल, ये एक मुज़ाफ़ाती एरिया है, मुज़ाफ़ाती इलाका है जहां से पुलिस को इत्तला मिली। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया, तफ्तीश के दायराकार को वसी किया। तो इसी दौरान जो है एक दिन बाद बच्चे की जो लाश है वो
اسی گھر سے جہاں سے وہ اغوا ہوا تھا اسی گھر کے صحن سے ملی، جو رات کو تقریباً 3:30 بجے۔ اس کے بعد پولیس نے اپنی تفتیش کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے تمام اہل خانہ کو جو ہے وہ شامل تفتیش کیا، اور آغاز انہوں نے اس بچے کی 2 ممانیوں سے کیا جنہیں حراست میں لے کے تو ان سے تفتیش شروع کی گئی۔ تفتیش جب شروع کی گئی تو پھر جو یہ ایک مقتول کی ممانی ہے، جو چھوٹی ممانی ہے، اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر دیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اپنے ہی گھر سے لاش ملی دوسرے تیسرے دن، مطلب اپنے ہی گھر کے صحن سے لاش کیسے مل گئی؟ پہلے نہیں نظر آئی؟ جی یہ قاتلہ کے مطابق جی جب اس نے بچے کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد گھر کے فرسٹ فلور پہ ایک صندوق میں اس کی لاش کو چھپا دیا۔ جب اسے موقع ملا، اگلے دن جب اسے موقع ملا تو اس نے بچے کی لاش کو گھر کے باہر پھینک دیا، صحن میں پھینک دیا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ کسی نے بچے کو قتل کر کے باہر سے لاش جو ہے وہ صحن کے اندر پھینک دی۔ اچھا ایک اگر میں صحیح سمجھا تو ایک دن اس نے قتل کیا بچے کو، اور قتل کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ قتل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس نے بچے کا گلا دبایا تھا، گلا دبا کے تو بچے کو اس نے قتل کیا تھا، اور قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک صندوق میں رکھ دیا تھا۔ ایک صندوق میں اوپر کی منزل پہ، یعنی کہ ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر وہ بچے کی اوپر کی منزل پہ لے کے گئی، وہاں صندوق تیار کیا ہوگا، اس صندوق کے اندر اس نے رکھا، پھر اگلے دن اس نے صندوق سے فرسٹ فلور سے نکالا اس بچے کو، اور اس بچے کو اپنے ہی گھر کے صحن میں اوپر سے نیچے پٹک دیا، پھینکا نہ کیا پٹک دیا۔ بچے کی تو پچکاریاں نکل گئی ہوں گی نا اتنے چھوٹے سے بچے کی، 1.5 سال کا بچہ، بالکل، تو وہ پھینک دیا۔ اس کے بعد مل گئی لاش، تو یہ خاتون کتنے دن روتی رہی کہ ہائے کیا ہو گیا؟ یہ فوری طور پہ پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا، اور 5 دن تک جو ہے وہ پولیس کے سامنے اس نے جو ہے وہ اعتراف جرم نے کیا تھا۔ ہم پولیس نے جب جو ہے اپنا روایتی تفتیشی طریقہ اپنایا اور نفسیاتی طور پہ جو ہے تو ملزمہ نے اپنے جرم کا جو ہے وہ اعتراف کیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ذوالفقار کہ پولیس کو ممانی پہ شک کیوں ہوا؟ جی جب بچے کی لاش ملی تو بچے کی جو باڈی پہ ریت کے ذرات تھے، اس کے منہ سے چونکہ قتل ہونے سے کچھ دیر پہلے بچے کو دودھ دیا گیا تھا، تو یہ دودھ کس نے دیا تھا؟ اس کے یہ دودھ جو اس کی بڑی ممانی تھی، ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا تھا، انہوں نے دودھ پلا کے سلایا تھا، تاہم چھوٹی مامی نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رنج نکالنے کے لیے اس بچے کو قتل کیا تھا۔ یہ قتل کا مطلب ہے اس کا گلا دبایا تھا دودھ پینے کے بعد۔ اس ممانی پہ شک کیوں ہوا پولیس کو؟ پولیس کو شک اس لیے ہوا کہ اس بچے کے جسم پہ جو ہے وہ ڈیڈ باڈی جب صحن سے ملی تو اس پہ نشانات تھے، اور نشانات کچھ چیز پریس کرنے کے نشانات اس کے جسم پہ موجود تھے، اور وہ نشانات نیلے رنگ کے تھے، جیسے کسی جگہ پہ اسے رکھ کے دبایا گیا ہو۔ تو اس وجہ سے جب پولیس کو شک ہوا کہ قاتل کو اس کے گھر کے اندر سے ہے تو پولیس نے 2 ممانیوں سمیت تمام افراد کو شامل تفتیش کیا۔ اس بچے کی والدہ جو ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں، ان کے والد کیا کرتے ہیں اس بچے کے جس کا نام سلمان ہے؟ جی سلمان کے والد کا نام فیصل ہے، اور وہ بیرون ملک بسلسلہ روزگار مقیم ہیں، اور ان دنوں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ اور ان کا کہ اور بچے ہیں ان کے؟ جی ان کا یہ ایک ہی بچہ تھا جو 7 سال بعد جو ہے وہ اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا تھا۔ 7 سال کے بعد 1.5 سال کا بچہ ممانی نے گلا دبا کے قتل کر دیا۔ ایک ممانی نے دودھ پلا کے سلایا، دوسری ممانی نے دودھ پیے ہوئے بچے کو گلا دبایا اور مان دیا۔ یہ بتائیے کہ اس ممانی کا کوئی ایسا کرمنل ریکارڈ یا گھر میں کوئی ایسا کردار کسی نے وضاحت کی ہو کہ یہ ہے اس طرح کی لڑاکی یا سائیکو ہے کیا؟ جی پریس کانفرنس میں اس کے گھر والوں کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ ملزمہ جو ہے اس سے قبل بھی اس کا رویہ جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ کوئی خاصا ٹھیک نہیں تھا، اور ملزمہ اکثر چیزیں جو ہے وہ اپنی نندوں کی، اپنی جو جیٹھانی ہے یا اپنی ساس ہے ان کی اکثر چیزیں جو ہیں وہ جس میں کچھ زیورات کا بھی ذکر کرتے ہیں، کچھ کپڑوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چرا لیتی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ ان کے گھر میں ایک عورت چور ہے، تو ان لوگوں نے کوئی رد عمل نہیں کیا اس پہ؟ جی جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے ہر طرح سے ممکن کوشش کی ہے کہ اس کا رویہ گھر والوں کے ساتھ ٹھیک ہو سکے، لیکن جو ہے وہ بدقسمتی سے
رویہ ٹھیک ہونے کی بجائے اتنا خراب ہو گیا کہ اس نے ہمارے گھر کا گلشن کو اجاڑ کیا. آپ ذوالفقار میرے ساتھ رہیے گا, میں آپ کا بڑا ہی ممنون ہوں, آپ میرے ساتھ رہیے گا. سعدیہ امام ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. سعدیہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام بلال بھائی. سعدیہ میں آپ کو کیا مثال دوں اور کیا یاد دلاؤں یا کیا نہ یاد دلاؤں, میری تو سمجھ سے بالکل بالا تر ہے. یقین کیجئے کہ میں کسی کو جس کو میں نہ جانتا ہوں وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو تو مجھے اس کے اوپر شدید رد عمل ہوتا ہے اور مجھے شدید غصہ آتا ہے. ایک سڑک پہ ایک عورت جا رہی, اس نے ایک بچے کو چھوڑ دیا پیچھے بیچ سڑک میں کیونکہ ٹریفک زیادہ تھی. میں نے گاڑی روک کے اس عورت کو 5 منٹ صرف اس لیے سنائی کہ وہ بچہ تمہارا ہے, تم سڑک کے بیچ میں رہ جاتی, بچے کو تم نے کیوں چھوڑا. ایموشنل ہے. جب صاحب اولاد انسان ہونے لگتا ہے تو انسان دعائیں مانگتا ہے, منتیں مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک اور صالح اولاد دے. 7 سال کے بعد 7.5 سال بعد یو کے میں محنت کرنے والا ایک مزدور آدمی اپنے گھر میں جب 1.5 سال کا بچہ چھوڑ کے جاتا ہے تو ممانی جان اس کا گلا اس لیے دبا دیتی ہیں کہ مبینہ طور پہ کہتی ہیں کہ وہ میرے بچے سے زیادہ خوبصورت ہے. وہ خود بھی ماں ہے. مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جب انسان صاحب اولاد ہوتا ہے تو وہ سارے بچے اپنے نظر نہیں آ رہے ہوتے. بالکل صحیح کہا بلال بھائی آپ نے. ایک مثال ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ سب کا سانجھا ہوتا ہے, ماں سب کی سانجھی ہوتی ہے. آج یا تو یہ مثال غلط ہو گئی ہے یا یہ محاورہ جو ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ تب کہا جاتا تھا اور اب اس محاورے کو بدلنے کا وقت آ گیا. دوسرا ایک پوائنٹ, جب یہ ہم پچھلے دنوں زینب کا قتل کیس ہوا, کائنات کا ہوا, ابھی ایک بچی کا دوبارہ ہوا وہاڑی میں, میں ہمیشہ سوچتی تھی ان کے پیچھے کیا سوچ جنم لیتی ہے. آج مجھے پتہ چلا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ماں ہے نا وہ سب سے پہلی پرورش گاہ ہے. جب پرورش ہی ایسی گود میں ہوگی جس کے اندر اتنا بغض ہو, اتنی نفرت ہو اپنے لوگوں کے لیے, تو وہ بچہ بڑا ہو کے پھر عمران ہی بنتا ہے. وہ پھر بچہ بڑا ہو کے ایسے ہی زیادتیاں کرتا ہے. تو مجھے آج اس سوال کا جواب ملا کہ آخر یہ ایسا نہیں لگتا کہ اس کا اپنا بچہ بھی, اس خاتون کا نام ماریا ہے, ماریا کا اپنا بچہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہوگا. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ سوچیں جب ماریا کا اپنا بچہ اس کا بڑا ہوگا تو اس کے لیے سائیکولوجیکلی, اس کے لیے مورلی, اس کے لیے سوشلی کتنا بڑا سیٹ بیک ہے کہ اس کی ماں قاتل ہے. اور کیوں مارا؟ تیری وجہ سے مارا, کیونکہ تو بد شکل تھا اور وہ پیارا تھا. تو آپ دیکھیں آپ نے اس بچے کو یہاں سے کتنا ڈیمیج دے دیا کہ میں برا ہوں, میری شکل بری ہے. اور جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جس کو اس نے بنایا, اس نے پیدا کیا, اس نے میرے شکل, میری صورت, میرے فیچرز بنائے تو سب سے حسین بنائے ہوں گے. تو اس کا مطلب آپ قدرت سے بھی لڑ پڑے نا, آپ قدرت کے خلاف بھی جا رہے ہیں, آپ اس سے بھی آپ نے جنگ سٹارٹ کر دی. تو یہ ایک مجھے ساتھی ایک بات بتائیے, دیکھیں آپ دنیا گھومتی ہیں, آپ دنیا پھرتی ہیں, آپ میڈیا سے کنسرنڈ ہیں, آپ نے رمضان ٹرانسمیشنز کی ہیں, ہم نے آپ کے بہاف پہ بڑے بڑے تانے لوگوں سے سنے ہیں کہ یہ کن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں. آپ ایک, میں ادب سے کہہ رہا ہوں, آپ میری بیٹیوں کی طرح ہیں, میں بڑے ادب سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک سیکولر ورلڈ کو بلانگ کرتی ہیں, آپ نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ میں یہ بات کیسے یقین کر لوں کہ اس معاشرے میں, اس ملک میں ایک چچی, ایک مامی, ایک تائی جو ہے وہ ایک محفوظ عورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے اس کے لیے ایک امپاورمنٹ چاہیے. میں کون سی بچے قتل کرنا, بچے مارنا, میرا رشتہ ناکام ہو گیا, میں نے 2 بچے اڑا کے رکھ دیے, میری شوہر سے جھگڑا ہوا, میں نے ڈنڈے مار مار کے شوہر کو اڑا کے رکھ دیا. بیٹی کہتی ہے جا کے وہ مارننگ شو میں وہ کہتی ہے کہ میرے دیکھیں امتحان ہونے, اس کا باپ مر گیا, اس کو اپنے امتحان کی پڑھی ہے, ٹیوشن کی پڑھی ہے. یہ سارا کردار عورت ہے. میں عورت کو صرف بلیم نہیں کر رہا, عورت کا ہے یہ کردار جو ہم نے آج معاشرے میں دیکھا. میں تو خواب میں نہیں سوچ سکتا کہ یہ عورت اس معاشرے میں, اور وہ بھی مسلمان عورت. بلال بھائی یہاں ایڈ کریں ایک جملہ, یہ سارا کردار عورت کی پرورش کا ہے. ایک عورت پرورش دیتی ہے, وہ بچے کو یہ احساس دلاتی کہ رشتے کیا ہیں. وہ یہ عورت, میں آپ کو بتاؤں, میں بڑے آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ نے میری وجہ سے تانے سنے, میں شکر ادا کرتی ہوں میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, لیکن میرے پاس میرے ماں باپ نے
تربیت کی ڈگری دی ہے, میرے پاس معاشرتی ڈگری ہے, میرے پاس سوشلی ڈگری ہے کہ میں آج چاچی بھی ہوں, آج میں مامی بھی ہوں, آج میں دادی بھی ہوں, میں نانی بھی ہوں, لیکن میں ہر رشتے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنا حق ادا کر سکوں, کیونکہ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ میرے پیچھے ایک اسٹیمپ ہے کہ شوبز میں شاید اس طرح کی لڑکی ہوگی نہیں, شوبز کی رہی ہے, شاید اس کی اس طرح کی تربیت نہیں ہوگی, اس کو رشتے لے کے نہیں چلنے آتے ہوں گے, اس کو گھر بسانا نہیں آتا ہوگا, تو مولا کا کرم ہے کہ یہ آپ کے ماں باپ کی تربیت دکھاتی ہے. مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے ماریہ کے کیس میں ہمیں ذرا اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کے اس کے ماں باپ کا بیک گراؤنڈ ضرور دیکھنا چاہیے, کیونکہ جب تربیت خراب ہوگی تو اس طرح کیسے میرے اندر کیوں نہیں آیا, میرا تو پورا سسرال بڑا حسین ہے. جب ہم معاشرے میں, میں اور آپ دونوں انارکلی بازار لاہور میں چل رہے ہوں گے تو میرے پہ لوگوں کا اعتماد کم ہونا چاہیے, آپ پہ اعتماد لوگوں کا زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھنے میں ایک بہتر اعلیٰ بالا مذہبی ہستی شخصیت لگ رہے ہیں. جب اتنی زیادہ مذہبی رجحان رکھنے والی خواتین قاتل بن جائیں تو ان کو تو ہم حدیث کا وہ جملہ بھی نہیں کہہ سکتے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جو میرے پہ لگ جائے گا کہ جناب یہ عورت کے لیے آپ لفظ نہیں استعمال کر سکتے, چاہے وہ حدیث کو. اتنی پروٹیکٹڈ عورت جس قاتلہ کے لیے میں برا لفظ نہیں استعمال کر سکتا, چاہے وہ حدیث میں ہو, معافی کے ساتھ. میں معاشرتی طور پہ اس کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا, معافی کے ساتھ, لیکن وہ قاتلہ ہے, کیا اس کے ساتھ مجھے اس معاشرے میں نرمی کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, اکثر ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک واقعہ بڑا مشہور و معروف کہ 2 عورتیں تھیں, ان میں سے ایک عورت نے دوسری کا بچہ چرا لیا اور دربار میں حاضر ہو گئیں اور کہا یہ بچہ میرا ہے, دوسری عورت نے کہا یہ بچہ میرا ہے, اور جو فیصلہ کرنے والا تھا اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں, اس بچے کو پکڑیں اور آگ جلا کے آگ میں پھینک دیں. وہ جب اجازت دی گئی آگ میں پھینکنے لگے تو جس کا بچہ تھا اس نے کہا یہ میرا بچہ, آگ میں نہ پھینکو, اس کو دے دو. پہلے ہم یہ سنتے تھے اور اب ہم یہ سنتے آ رہے ہیں. ہم جوان یہ سن کے ہوئے نا, یہ پڑھ کے ہوئے, اب بوڑھے ہو کے ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں اور دیکھ وہ یہ رہے ہیں. جی دیکھ وہ. اچھا, اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جن لوگوں نے, جس عورت نے معاشرے کے اندر یہ کارنامہ دکھایا ہے پوری دنیا کو, وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوں. جب بندہ پھر یہ جملہ کہنا کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوں, اس نے میرے بیٹے کو بدصورت بنایا اور ہوں میں پورے حجاب میں, معافی کے ساتھ, معافی کے ساتھ ہوں میں پورے حجاب میں, کیونکہ یہ جرم میں کروں گا تو میں ایک الگ مجرم ہوں, یہ جرم آپ کریں گے تو آپ ممبر کو لے کے جرم کریں گے. بے شک, لیکن یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. جی بالکل. لیکن شاہ صاحب اس میں ساتھ ہم دیکھتے ہیں ازل سے یہ بات حابیل اور قابیل کے بعد یوسف کے بھائیوں سے چلتی آ رہی ہے. ازل سے یہ مثالیں ضرور موجود ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جو کنویں میں پھینکا گیا, بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ باتیں ازل سے چلتی آ رہی ہیں. میں واپس آتا ہوں. حضرت مجھے ایک جلدی سے جملہ بتائیے, کیا قانونی طور پہ میں ایسے واقعات کو سننے کے بعد اس خاتون کو, میرے پہ اگر جرم نہ لگے تو ادب سے پوچھ سکتا ہوں؟ اس کو میں چڑیل کہوں گا تو مجھے پیمرا نوٹس دے دے گی, میں ڈین کہوں گا تو اس کو میرا نوٹس مل جائے گی. میں نے ہمیشہ سے سنا کہ ڈین بھی 7 گھر چھوڑ کے حملہ کرتی ہے, تو یہ اپنے گھر میں کر رہی ہے, تو میں اس کو کوئی ایسا لفظ کہوں گا تو یہ ابیوز ہوگا, کیا گالی ہو جائے گی؟ صرف ہمارا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم لوگ مسالت کا جو ہے نا, مسلیت کا شکار ہو گئے ہیں, اور اس قسم بچے مروانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ چڑیل سے بھی ایک اگلی کیٹیگری کی کوئی عورت ہے. اور ایک اور بات بلال بھائی, آپ کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. گزارش یہ ہے کہ جو جس طریقے سے پورٹرے کیا گیا اس کیس کو, یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ایک گھر کے اندر 1.5 سال کا بچہ اپنے ہی بلڈ ریلیشن سے محفوظ نہیں ہے, خونی رشتوں سے محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ نہ دیکھیں کہ جی اس نے کہا جی یہ اس کی کور سٹوری ہے کہ جی میرا بچہ بدصورت تھا, اس کا بچہ خوبصورت تھا. ٹھیک ہے, یہ کور سٹوری, یہ کور سٹوری. گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو آپس میں رشتوں کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو ہم فیملی پولیٹکس کو لے آئے ہیں, اور جو ہم نے کہانیاں سن کے اور جو ہم بدلہ لے رہے ہیں معاشرے میں, یہ سارا کا سارا اس کا نتیجہ ہے. اب دیکھیں, اب اس فیملی کو سامنے رکھیں کہ بچی کا جو بچہ قتل ہوا اس کی ماں اپنے ماں باپ کے گھر ہے, بچے کا باپ انگلینڈ میں ہے. اب وہاں پہ ایک بھابیوں کی, نندوں کی ایک سیاست چل رہی ہے. ظاہر ہے وہ پاؤنڈ کما رہا ہے, ڈیفینیٹلی وہ زیادہ امیر ہے. ہر چیز کے اندر, ہر گلاس سے لے کے, پلیٹ سے لے کے, بچے کے کپڑے سے لے کے, جوتے سے لے کر, ایک وہاں پر مقابلے کی صورتحال ہے. اور اس مقابلے کو جیتنے کے لیے اس کا کیا اینڈ نکلا کہ اس نے وہ بچہ ہی قتل کر دیا. میں وقفے پہ جاؤں گا, واپس آتا ہوں. سعدیہ آپ سے بھی بات کرتا ہوں, لیکن یقین کیجئے کہ کوئی کہتا ہے نا کہ سعدیہ امام کیسی ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ سعدیہ امام ایک اللہ کی ولی ہے جو اس دنیا میں اللہ نے نعمت کے طور پہ ہمیں عطا کی ہے. یہاں پہ یہ جو بات فرحاد شاہ کہہ رہے ہیں, جیلسی کا عنصر
آپ جیلسی رکھنا چاہتے ہیں, آپ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھنا چاہتے, آپ کی مرضی, آپ جانیں. وہ خدا کے واسطے خون کے رشتوں کا تقدس چھوڑ دو, مسلمان ہونے کا تقدس چھوڑ دو, انسان ہونے کا تقدس بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں. اللہ آپ کو ہدایت دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عالی, یہ جو معاملہ ہے بریک میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کمال بات ہے کہ جن چیزوں کا مجھے اپنی اس عمر میں مجھے ادراک بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے, وہ ہو رہا ہے اور اسی معاشرے میں ہو رہا ہے. عالیہ برنی ہمارے ساتھ ہیں. عالیہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام بلال بھائی. ہاں عالیہ, آپ کے پاس جتنے بھی مہمان ہیں, مہمان خانے میں آپ کے, میں اس کو اور کیا کہہ سکتا ہوں, بچیاں ہیں, بچے ہیں, بڑے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. آپ نے ظاہر ہے زمانے کا غم اور تکلیف اور حقیقت ہم سے کم از کم زیادہ دیکھی ہے, لیکن یہ بات آپ کو کیا حیرت کرتی ہے کہ ایک بچہ 1.5 سال کا ہو, اس نے ابھی تازہ دودھ پیا ہو, اور دوسرے میں مانی آ کر اس کو گلا دبا کے مار دے, پھر مار کے اس کی تسلی نہ ہو, پھر پری میڈیٹیٹڈ کرائم دیکھیے, یعنی کہ سوچا سمجھا جرم دیکھیے, کہ پھر اس کو اوپر کی منزل میں چھپا کے لے کے گئی, اس کو اس نے ایک صندوق کے اندر بند کیا, وہ بچہ وہاں پہ مرا ہوا سڑ رہا ہوگا, پھر اگلے دن اس نے اس کو اٹھایا, ظاہر ہے اس میں سے ہمک نکلی ہوگی, اس کو پٹک کے اوپر سے صحن میں پھینکا, اس کا سر کہاں گیا ہوگا, پسلیاں کہاں گئی ہوں گی, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ 5 دن روتی بھی رہی کہ ہائے 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 میرا بچہ جو ہے وہ مر گیا. یہ زمانے کی جو رنگ اور کاوشیں ہیں, یہ عالیہ برنی آپ کو سمجھ آتی ہیں تو مجھے بھی سمجھائیں. معاشرے کو لے گئے ہیں, اور یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے, اتنے شفاف ہونے کے لیے, ایک عورت کے اتنے شفاف ہونے کے لیے اور بہت سارے عوامل ہوں گے بلال بھائی جو اس کی ذات میں ہوں گے. یہ کوئی ایک رنگ نہیں ہوگا, نامعلوم اس کی ذات میں کتنا بڑا شیطان اور کتنی غلاظت, کتنی گندگی اس عورت کے وجود میں ہوگی جس نے اتنے معصوم بچے کو اس طرح سے ختم کیا ہے. لیکن اس نے اپنی ساری غلاظت کو نا عالیہ, بڑی معافی کے ساتھ, اس نے 5 غلافوں میں نا لپیٹ کے رکھا ہوا ہے. بلال بھائی یہ لپٹیں گے نہیں, میں آپ کو بتا دوں, گناہ چھپتا نہیں ہے, یہ لپٹائے جائے, بلکہ یہ وہ عورت ہے کہ میں تو ظاہر عورتوں کے لیے بات کرتی ہوں, میں تو کتنے فخر سے کھڑے ہو کے کہتی ہوں کہ عورت اللہ کا ایک بہت پیارا روپ ہے, ماں اللہ کا ایک بہت پیارا روپ ہے وہ اس انداز میں. لیکن اس عورت کے بعد میری نظریں بھی شرم سے جھکتی ہیں کہ میں کیسے اس قسم کے جملے ادا کر پاؤں گی عورت کے لیے, میں کیسے عورت کے لیے کوئی آواز اٹھا پاؤں گی, میں عورت کو مظلوم کیسے دکھا پاؤں گی. کہیں مرد انتہائی درندہ ہے تو کہیں عورت اس حد تک گر گئی ہے, اور عورت بھی وہ جو خود بھی ماں ہے. اور مجھے حیرت اس بات پر بھی ہے کہ یہ جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں حرکت میں آتے. وہ لاش جب وہاں گئی ہوگی اس دوران میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. اتنی بے حسی ہمارے معاشرے میں, ہم لاشیں اٹھا کے اتنے بے حس ہو گئے, جتنی بھی لاشیں اب گر جائیں ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, ہم اٹھاتے رہیں گے لاشیں, بچوں کی, بچیوں کی, ریپ کیس پہ, اس پہ اتنے بے حس ہو گئے, اور پھر کہاں کھڑے ہوں گے. اور پھر یہ ایک بات اور کہنے دیجیے گا بلال بھائی, زندگی رہی, میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسمانی آفات آتی ہیں میں نے بہت زندگی میں دیکھی. یقین جانے جس وقت میں نے تحقیق کی ہے نا ان چیزوں کی کہ اللہ کی وہ آسمانی آفات اللہ نے کیوں بھیجی, اس کے پیچھے اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. بہرا روی, قتل و غارت, ناحق خون بہانا. جب اللہ پھر ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنا رنگ اور اپنی طاقت دکھاتا ہے, اور اس وقت انسان روتا پھر رہا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے وہ وقت جب اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اپنے آپ کو بہتری پر لے آؤ, ورنہ اللہ کے پاس بہت طاقت ہے, وہ اپنے انداز سے چیزوں کو صحیح کرنا جانتا ہے, وہ صحیح چیزیں کر دیتا ہے. لیکن پھر انسان کی پوری قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, زمینیں پلٹ جاتی ہیں, نیچے کی زمین اوپر اور اوپر کی زمین نیچے چلی جاتی ہے. آپ نے کیا کمال بات کی ہے. میں ذوالفقار پہ جانے سے پہلے آپ سب کو ایک حدیث ہدیہ کروں. یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے علامہ صاحب, کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں جا کے آبادی جو ہے اس کو پلٹ دو, یعنی کہ الٹا کر دو. آپ واپس آگے بغیر پلٹے, حکم ماننا چاہیے تھا, آپ واپس آگے, کہا یا اللہ اس میں ایک ایسا فرد, ایک ایسا بزرگ ہے جس نے پچھلے 500 سال سے آنکھ نہیں جھپکی. کیا کر رہا ہے؟ کہا وہ حالت سجدہ میں ہے, وہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ وہ وقت کو ضائع نہیں کرتا پلک جھپکنے میں. اللہ نے کہا جبرائیل سب سے پہلے اس کو مار,
سب سے پہلے اس کو مار. کہا یا رسول اللہ, وہ تو عبادت, کہا اس کی عبادت سے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے جو معاشرے کے اندر مثبت کردار نہ ادا کر سکتے ہوں. ذوالفقار مجھے یہ بتائیے کہ وہ عورت جو کہ چور ہے عادتاً, اور سب کو پتا ہے کہ وہ چور کر رہی ہے, اس کا شوہر جو ہے وہ بھی یہاں پہ شاید میرے خیال میں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو وکالت کرتا ہے, اس کے جس گھر میں رہ رہی ہے, یہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے, وہاں پہ بچے کو مار دیا. اس نے صرف بچے کو مارا نہیں ہے, اس نے بچے کو جس سفاکیت سے مارا ہے, یہ خود ایک انتہائی بڑا مقدمہ ہے جو کہ میرے خیال میں دنیا شاید سمجھے اس کو آ کے کہ پاکستان میں مسلمان خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں. اس پہ لفظ میں تنزن ماشاءاللہ کرنا چاہتا تھا جو میں نے نہیں کیا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس ساری صورت کے بعد اس خاندان میں تصفیہ ہو جائے گا؟ جی, چونکہ پولیس کے مطابق یہ ہے کہ اس کیس میں مدعی جو ہے وہ اس کے مقتول بچے کے ماموں ہیں. پولیس یا اسٹیٹ جو ہے اس میں مدعی نہیں ہے, تو اس میں جو ہے وہ تصفیے کے صلح کے راضی نامے کے امکانات. یہ جو ماموں ہیں اس میں مدعی, یہ ماموں خود وکیل ہیں کیا؟ جی نہیں, جو وکیل ہیں جو ماریا کے حامد ہیں, ان سے بڑے بھائی ہیں, وہ بھی باقاعدہ روزگار انگلینڈ میں مقیم ہیں, وہ اس مقدمے میں مدعی ہیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ بچے کے والد جو ہیں وہ بھی مدعی ہیں. تو یہ خبریں کیا ہم تک جو پہنچی یہ غلط ہیں کہ ان کے اندر صلح ہو جائے گی؟ جی, اس کے امکانات موجود ہیں بلال صاحب, جو ہے وہ امکان روشن بھی ہیں کہ ان میں جو ہے وہ چونکہ وہ مدعی خود ہے تو وہ صلح کرنے کا جو ہے حق وہ رکھتے ہیں اور ممکن بھی ہے. واہ یار واہ, صلح کرنے کا حق رکھتے ہیں, کیا خوبصورت جملہ ہے. یہ میرا حق ہے کہ میں ایک 1.5 سال کے بچے کا گلا دباؤں, میں اس بات پہ سزائے موت دوں اگر میں چیف جسٹس ہوں کہ اس کا جب گلا دب رہا ہوگا, مارا نہیں ابھی, دب رہا ہوگا, تو وہ بچہ کن معصوم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ میری ماں کر کیا رہی ہے. حضور یہ حق جو ہے اس پہ ذرا رائز رہی, یہ حق ہے. مجھے اگر آپ 5 منٹ دیں تو میں 2 پروسپیکٹیو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. فرسٹ تھنگ از, جس حق کی بات کر رہے ہیں وہ شرعی حق ہے جو شریعت نے دیا ہے لیگل ایئرز کو, کہ اگر وہ کسی کو خون بہا کرنا چاہیں, وہ اللہ کے واسطے معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں. سیکنڈ تھنگ از, جو ہمارے قانون کے اندر ہے, جو ہمارے قانون کا فیلئر ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ کے انجنکشنز آف اسلام جو وہ پرویل کریں گی ہر اس لاء پہ جو اسٹیٹ لاء, ٹھیک ہے, یعنی کہ اسلامی قوانین اس پہ حاوی ہوں گے. وہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کوئی قانون بھی اگر بنایا جائے گا تو اسلامک جو قوانین ہیں وہ پرویل کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب شریعت نے خون بہا کا حق دے دیا, دیت کا حق دے دیا, قصاص کا حق دے دیا, یہ پرویل کریں گے. ٹھیک ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ اس قسم کے کیسز کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اسٹیٹ سارا کا سارا حق یوز کرنے دیتی ہے لیگل ہیئرز کو, جو اس کے وارث ہیں. ایکچولی یہ فساد فی الارض میں آتا ہے کہ ایک آدمی اگر اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ اس سفاکی سے قتل کرے تو اسٹیٹ کو فساد فی الارض کے تحت اس کو سزا دینی چاہیے, اور لیگل ہیئرز کا وہ اگر معاف بھی کر دیں تو اسٹیٹ کو معاف نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ باقی سارے بچے اس کی زد میں آ سکتے ہیں. بلال بھائی, میں نے خود ایک کیس کیا ڈبل مرڈر کا, کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا قتل ہو گئے. لڑکی کے باپ اور بھائی وغیرہ ملزم تھے. جب لڑکے والوں نے معاف کر دیا تو کٹہرے میں کھڑا ہوا چین لگا ہوا ملزم کہتا ہے کہ جی میں نے ملزم کو میں نے معاف کر دی. ملزم تو وہ خود تھا. تو ہماری شریعت کے قانون میں نے ملزم کو معاف کر دیا, ملزم وہ خود تھا, اور وہ ہتھکڑی لگی ہوئی کٹہرے میں کھڑا, اور یہ ایکسیپٹیبل ہے, بات ایکسیپٹ ہوا, بری ہو گئے. بی بی سی نے اس یار خود پھر سے کہنا, ملزم کٹہرے میں کھڑا ہے, ہتھکڑی لگی ہے, جج صاحب کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں نے قاتل کو معاف کر دیا, اللہ واسطے معاف کر دیا, اور وہ معاف ہو گیا, ایکوٹ ہو گیا. بی بی سی نے انگلینڈ سے کورسپونڈنٹ لا کے, اب میں بتاتا ہوں قانون کی اپلیکیشن فیلئر کہاں پہ. دیکھیں آپ کے یہاں پہ اسٹیٹ نے اے ٹی سی کے لاز لائے. آپ نے زینب کے ایکیوز کا ٹرائل جو ہے وہ اے ٹی سی میں کیا ہے. زینب کی پنشمنٹ کی اپیل اے ٹی سی کے مطابق ہوئی ہے, اے ٹی سی کے مطابق ہی اس کو آپ نے پھانسی دے دی. اب اس کیس میں پولیس اے ٹی سی کے اوفینسز جو ہیں وہ کیوں ایڈ نہیں کر رہی؟ خامد وکیل ہے نا. دیکھیں خامد وکیل کا کوئی اس میں, وکیل کیا چیز ہے؟ وکیل دیکھیں, وکیل لا کی انفورسمنٹ ایک ایجنسی ہے.
वकील का कमजोर निकली। देखें, पुलिस जानबूझ के इन केसेस के अंदर सही सेक्शन ऑफ लॉ की एप्लीकेशन नहीं करती, जिस वजह से कल को अच्छा, पुलिस वालों के अपने 1.5 साल के बच्चे कभी नहीं, पुलिस वालों के हैं, लेकिन मैं पुलिस की कोई नेगेशन के लिए नहीं बैठा। यहाँ पे सुओ मोटो एक्शन लिया जा सकता है इस बात। मैं कहता हूँ आप एक केस को कौन लेगा, टेस्ट केस बना दें, जिनको इख्तियार उनको लेना भाई चाहिए। जब उन्हें कहा कि फांसी सरेआम दें तो आपकी सारी कैबिनेट की हवा निकल गई, आपकी सारी अदलिया, मैं क्या मुझे माफ कर दीजिएगा, खुदा की कसम हवा निकल जाती है आपकी एक काम करते हुए कि इसको हम मिसाल बनाएं, आपको हम सऊदी अरब की 100 बुराइयां करें, ये बुराई नहीं कर सकते कि वो गर्दन काट देते हैं जुमे की नमाज के बाद, इसलिए जुर्म कम है। वहां पे ले जाकर देखें आपको जुर्म वाली चीज पाकिस्तान से। भाई जुर्म इसीलिए कम होता है जब पता हो कि सजा मिलनी है। ये मैं एक छोटी दूसरे प्रोस्पेक्टिव की तरफ जाऊंगा। अगर आज तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को आप ले लें, दिस इज द केस ऑफ नो एविडेंस, किसी ने मारते हुए नहीं देखा, किसी ने अगवा करते हुए नहीं देखा, पुलिस ने करने क्या, बूटा साहब इंस्पेक्टर की तफ्तीश कि इस औरत ने, अब पुलिस के सामने कन्फेशन जो वो तो एडमिसिबल ही नहीं, आर्टिकल 30 माली बात सादिया, मुझे एक मिनट है मेरे पास, मुझे ये बताइए कि वो जो औरत कमजोर सिन्फ नाजुक है, तो मैं क्या इसको सिन्फ नाजुक अदब की किताबों में से लफ्ज बदल दूं, या किरदार साजी करने के लिए अपनी बीवी को कहीं मदरसे में दाखिल कराऊं, या फिर मुझे क्या करना है कि मेरी आइंदा आने वाले बेटे और बेटियां इस इस्लामी रियासत में महफूज हों? मुझे लगता है कि बिलाल भाई, सबसे पहले हमें अपनी किरदार साजी करनी है, हमें अपने अंदर की जो खामियां उसको अपनी ताकत बनानी है। देखिए, अगर मैं ये कहूँ ना कि बदशक्ल आदमी है या ये इसके अंदर कम मायगी है, आप तो ये देखिए कि इस तरह तो बहुत सारे लोग हैं। और क्या देखिए, मैं इंडस्ट्री की लड़की हूँ, मैं इंडस्ट्री की मिसाल देती हूँ। ओम पुरी साहब, आप देखिए, हिंदुस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट, आप अगर उनके मुंह पे चेचक के दाग देखें तो कोई कह नहीं सकता था कि वो आर्टिस्ट बन सकता है, लेकिन उससे बड़ा आर्टिस्ट कोई गुजरा नहीं। तो शक्ल मैटर नहीं करती, किरदार मैटर करता है। मैं बारहा एक चीज जरूर दोबारा कहूंगी कि इस लड़की के बैकग्राउंड में जाइए, इसकी माँ ने कहीं ना कहीं दादे के ऊपर कोई सिलसिला नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है, किसी को नहीं पता दादा अबू कौन थे, दादी अम्मी कौन थी। हजरत उमर खत्ताब का हमें नस्लन असलन शजरा पता है कि वो कौन थे। हजरत उमर खत्ताब बिलाल हबशी को कहते थे सैयदना, सरदार, मेरे दार, बिल्कुल, और हाथ चूमते थे। अब ये बात अगली कहूं कि उन्होंने कब कहा, जब आपने पांव रखा और चेहरा जमीन पे लगा दिया कि मेरा नफ्स मेरे काबू में नहीं होगा तो इसको मसल दे। ये कौम, ये उम्मत और ये किरदार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबैना तौर पे ये जो मुलजिमा है, मुबैना तौर पे तो पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ, उसने खुद कन्फेस कर लिया है कि बच्चे को मैंने ऐसे मारा, सारी तफसील उसने बता दी, मारिया ने। हमारे साथ अम्मारा हाशमी है, साइकोलॉजिस्ट हैं। अम्मारा, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये बताइए कि मुबैना तौर पे इस खातून ने जिसने बच्चे को मारा 1.5 साल का, इसका अपना भी इसी तकरीबन उम्र का एक बच्चा है, और बकौल इसके इसने कहा कि मैं बच्चा मेरा इतना खूबसूरत नहीं है, इस बच्चे को ज़्यादा प्यार करते थे इसलिए मैंने इसको कत्ल कर दिया। और वो कत्ल करने का तरीका भी इंतहाई क्या कहना चाहिए, सफाक है। एक दिन उसने उसका गला दबाया, फिर उसको वो ऊपर लेकर गई, उसको ट्रंक में बंद किया, ट्रंक में एक दिन बंद करने के बाद उसने उसको निकाल के ऊपर से नीचे उसके जो कोर्टयार्ड था उसके अंदर पटक के मार दिया, और 5 दिन के बाद उसने कहा कि हाँ ये मेरे से ही हुआ। जब उसके साथ पुलिस ने अपने रवायती इख्तियार किए होंगे मामलात, ये फरमाइए कि क्या ये हसद वाकई इतना मुमकिन है करना कि मैं बच्चों को कत्ल करने लग जाऊं? देखें, क्योंकि वो मान रही हैं कि उन्होंने बच्चा कत्ल किया, तो मुमकिन तो है कि कोई इंसान किसी बच्चे को कत्ल कर दे। अब जो वो रीज़न दे रही हैं कि उन्होंने कत्ल इसलिए कर दिया क्योंकि उनके बच्चे को प्यार नहीं किया जाता था, या वो उस दूसरे बच्चे से जिसको उन्होंने कत्ल किया उससे कम खूबसूरत था, तो बज़ाहिर तौर पे तो शायद ये वजह हो, क्योंकि वो कह रही हैं तो हमें उसको मानना पड़ेगा। लेकिन क्या यही दर हकीकत वजह है उनके इस बिहेवियर की? क्योंकि ये बहुत एक यूजुअल से हट के एबनॉर्मल बिहेवियर है कि कोई औरत
کسی بچے کو اس بے دردی سے قتل کرتے ہیں. کیا ہم اس عورت کو کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی طور پہ اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے؟ یہ کہنا بہت فی الحال کے لیے یہ کہنا اپروپریٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنسز نہیں ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کیا اس کا جنرل بیہیویئر کیسا ہے, کیا وہ وائلنٹ ہے, کیا اس نے کبھی پہلے قتل کیا ہے, کیا اس نے کبھی پہلے ہیبچل چور ہے, یہ پتا ہے سب کو. اچھا, وہ اگر چور ہے تو پھر اس میں جو کرائم کی ٹینڈنسی تو ہے اگر وہ ہیبچول چور ہے, لیکن کیا اس نے کبھی کسی کے ساتھ اور وائلنٹ بیہیویئر کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایکسٹریم وائلنٹ بیہیویئر ہے جس میں آپ کسی کو قتل کرتے ہیں. یوزلی جو تھیریز ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ جو پرسنل ریونج ہے وہ ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے قتل کرنے کے پیچھے, اور اس میں یوزلی جو ریلیشن شپ ہیں وکٹم کے ریلیشن شپ بھی ان کو قتل کرتے ہیں. لیکن اس بارے میں ابھی بہت زیادہ ریسرچ ہونی ہے کہ آخر ایک وہ کون سی کنڈیشن ہوتی ہے ذہنی جس میں کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کر دے. ایک تھیری یہ بھی کہتی ہے کہ آپ نے کنٹرول حاصل کرنا ہوتا ہے, لیکن وہ تو تھا ہی ایک بچہ, اس کے اوپر تو یہ مطلب, لیکن یہ سچویشن کہ گھر والوں کا بیہیویئر اس بچے کے ساتھ کہ وہ اس سے پیار کرتے تھے تو ان کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں تھا کہ وہ کس طرح سے ان کا دل بدلیں اور اپنے بچے سے زیادہ پیار کرائیں. ہمارا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. حضور یہ مجھے بتائیے کہ کیا ان چیزوں کا کوئی حل ہے اس معاشرے میں؟ بلال بھائی, جو آپ کا ٹاپک ہے, ایک بڑی ضروری سی بات کروں گا. یہ جو آپ نے ابھی سائیکیٹرسٹ ہماری سسٹر تھی, دیکھیں ایک آدمی کا اپروچ کیا ہے. یہ جس طریقے سے قتل کیا گیا, جیسے آرگنائز کیا گیا, یہ پورا کا پورا ایک اس کا کرمنل مائنڈڈ وہ ایک عورت ہے. سوچا سمجھا منصوبہ. آپ میں موٹر وے پہ اسلام آباد جاتے ہیں, میں سپیڈ اس لیے بریک نہیں کرتا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جرم ہے. آپ شاید اس لیے نہیں کریں گے کہ مجھے جرمانہ ہو جائے گا. تیسرا کوئی شخص بریک کرے گا کہ یہ جرمانہ ہی ہے نا, تو یہ آپ کی بیسیکلی اپروچ ہے. اسی طرح یہ قتل کے حوالے سے ایکٹس ریا اور مینز ریا, یہ بیسیکلی ہے بیسک سائیکی. اب اس کا حل جو کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کا پہلے کرمنل ریکارڈ ہوگا؟ اس کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہوگا. ہمارے معاشرے کے اندر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر, سائیکیٹرسٹ کے حوالے سے ڈس آرڈر کو کوئی ڈس آرڈر نہیں سمجھا جاتا. یہ کہا جاتا ہے ایدا بیاہ کر دیو ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ ڈس آرڈر ہوتا تو جتنا اس نے پلان کیا ہے, کہیں ڈس آرڈر کرتی نا اس پلاننگ میں. پلاننگ تو اس کی پرفیکٹ ہے. یہ ڈس آرڈر نہیں ہے, یہ بیسیکلی ایک کرمنل مائنڈڈ ہے. ٹھیک ہے, جو جس کو اس نے پورے طریقے سے ایک قتل کیا, ڈیڈ باڈی کو چھپائے رکھا, ڈیڈ باڈی کو پھر ڈسپوز آف کیا. اب دیکھیں نا, اب صرف منشا بام کو یہ کہہ دینے سے کہ وہ ملزم ہے, یہ نہیں, یہ ایک پورا ایک کرمنل اس نے. جی یہ کہنا ناممکن ہے نا کہ ہم کہیں کہ پہلے اس نے کبھی ایسا نہیں کیا ہوگا, آج تک ہو سکتا پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے کتنے بچوں کو مارا ہوگا. آپ اس کی اس ہسٹری کی طرف جائیں کہ وہ پہلے چھوٹے چھوٹے جرم کرتی تھی کہ جی چوری کر لی, یہ کر لیے, وہ کر لیے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فیملی پالیٹکس کی وجہ سے وہ اب یہ کہہ رہے ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیئر لیسنس اس ماں کے اوپر بھی ہے کہ 17 ماہ کا بچہ اس کا گم گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں, ہمارا بچہ ذرا سے سیڑھی سے نہ گر جائے, ادھر نہ ہو جائے, پورے طریقے سے پی کے سویا ہوا تھا, اٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا حل جو ہے وہ کیا ہے کہ صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن ہو. اب اس نے کہا جی پولیس کے سامنے اس نے سارا بیان کر دیا, پولیس کے سامنے کنفیشن ایڈمیزیبل نہیں ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو میجسٹریٹ کے پاس لے جائیں, اس کا 164 کا بیان کرائیں تاکہ اس بیان پر کل کو اس کو سزا ہو سکے. سیکشن 7 آف ATA ایڈ کیا جائے کہ کل کو اس کے اندر کمپرومائز نہ ہو سکے, اور لیگل ہیئرز اپنا رائٹ, فساد فی الارض کے سیکشنز اپلائی کیے. سر یہ ہم نے کس کے پاؤں پکڑنے ہیں کہ یہ کرے؟ یہ دیکھیں یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی, ہم نے اسٹیٹ کے پاؤں پکڑنے ہیں, یہ پولیس کی ذمہ داری ہے, ہم نے پولیس کے بھی پاؤں پکڑنے ہیں. بالکل. اب بوڑھے ہو گئے روتے روتے, کیسے پاؤں پکڑے بھائی؟ گزارش یہ ہے کہ آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں یار, ہم تو معافیا بھی مانگتے ہیں, بالکل اسی طرح ہم تو توبہ بھی کرتے ہیں, ہم درخواست بھی کرتے ہیں. حضور آپ شاہ صاحب, میں تو یہاں پہ سب سے پہلی بات, ایک گناہ کو گناہ سمجھنا اور ایک گناہ کو باعث ثواب سمجھ کے کر جانا, ایک بات یہاں پہ جملہ. ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, انسانی حس تو بڑی دور کی بات ہے. ایک کہنا کہ یہ گناہ ہے, اس کو گناہ سمجھ کے چھوڑ دینا. ایک ہوتا ہے گناہ کو گناہ سمجھنے کے باوجود چپکلش کو, نفسانی خواہشات کو سامنے رکھ کر اس کو پاؤں تلے روند کر آگے گزر جانا. یہ ایسی مثال ہے جیسے ایک بھیڑیا بکری کے ریوڑ میں ادھم مچا دیتا ہے. اور شاہ صاحب ایک اور بات, میں سوال یہ کرتا ہوں, حضرت عمر بن خطاب کا یہ جملہ کیوں ہے کہ نہر فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا؟ میں ان جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس تمام پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے باوجود ہٹ درمی کی انتہا ہے, وہ اس پہ غور و غوض کریں. اس قتل میں, اس جرم میں, اس گناہ میں, اس فسق میں وہ برابر کے شریک ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ حضرت عمر خطاب نے کیوں کیا, عمر خطاب کامیاب ہیں,
ہیں. عمر خطاب وہاں کامیاب ہے جنہوں نے عمر لا کو بنا کے اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ کیا. وہاں پہ بلی کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے جو ہم اپنے انسانوں کے بچوں کے کر سکتے ہیں. ہم عمر کو اون کرتے ہیں, عمر کی بات کو اون نہیں کرتے. معافی کے ساتھ اللہ کی نہیں مانتے. سعدیہ آپ میرے ساتھ ہیں, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی بیٹا؟ جی بلال بھائی, میں بارہا یہ کہنا چاہتی تھی, ابھی ہماری جو سائیکیٹرسٹ آئی تھیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ریزن کیا. ریزن تو ویری سمپل نا, کہ 7.5 سال بعد اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی اولاد ہوگی تو آپ خود دیکھیں کہ نیچرلی بچے کو زیادہ پیار کیا جائے گا, اور وہ ذرا ایکسٹرا آرڈنری ہوگا تو اور بھی پیار کیا جائے گا. کیونکہ 7.5 سال کا عرصہ شادی کے بعد, ہمارے یہاں تو شادی کے 1 ہفتے کے بعد ہی ہوتا ہے کہ بھیا خوشخبری سناؤ, بھیا خوشخبری سناؤ. تو اب نیچرلی ہماری فنومینا دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کا یہ ہے کہ ہمیں 1 مہینے کے اندر خوشخبری چاہیے ہوتی. جہاں 7.5 سال کا انتظار ہو تو وہاں نیچرلی اس فیملی میں اس بچے کے لیے محبت زیادہ ہوگی. اگر اس کے بچے کو وہاں اگنور کیا گیا تو یہ بھی ایک نیچرل ہے. دیٹس وائی پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اتنی توجہ نہ دیں, جو بڑھ رہا ہے بچہ اس کو زیادہ پیار دیں, کیونکہ وہ بچہ زیادہ نفسیاتی طور پہ چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے اور ارد گرد کا معاشرہ اس چیز کو زیادہ سمجھ. یہ ہم لوگ نہیں سمجھتے. پرابلم یہ ہے کہ وہی میں اگین بارہا کہوں گی کہ تربیت کی کمی. کیوں میرے گھر میں 3 بھابھیوں کے ہوتے ہوئے, ان کے بچوں کے ہوتے ہوئے کوئی ایک بچہ ایک دوسرے سے حاوی نہیں ہو پایا؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا جو اب پیدا ہوا یہ تو چھوٹا ہے, لیکن اگر لمحہ لبینہ بڑی ہے, شزہ بڑی ہے, مناہل بڑی ہے, تو ہمیں توجہ زیادہ انہیں دینی ہے. کیونکہ ابھی یہ نہ سمجھ ہے, یہ سمجھدار ہے, ان کی مائیں بھی سمجھدار ہیں, ان کے بچے بھی سمجھدار ہیں. بڑی ہی زیادہ نازک آپ نے بات کی. ہمارے ساتھ جو رپورٹر ہیں ہمارے بھائی, یہ مجھے بتائیے حضرت ذوالفقار صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو سارا حادثہ ہوا بچے کے قتل کا, یہاں پہ محلے میں بھی کوئی خوف و ہراس تو ہوگا, خاندان میں تو ہونا ہی چاہیے. یہ خوف و ہراس محلے میں, ان کی گلی میں لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو محسوس ہوا؟ جی بالکل بلال صاحب, جب ہم رپورٹنگ کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچے تو یہ نہ صرف محلے میں بلکہ پورے علاقے میں خوف و ہراس جو ہے وہ پایا جا رہا تھا, اور لوگوں میں کافی زیادہ تشویش تھی اور لوگ کافی زیادہ پریشانی میں مبتلا تھے. لوگوں کو پریشانی کس چیز کی تھی؟ کہ قتل ہو گیا بچہ, یا اس بات کی کہ ممانی نے قتل کر دیا؟ لوگوں کو اس وقت جو پریشانی جو درپیش تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ بچہ گھر کے اندر سے جو ہے وہ اغوا ہو گیا ہے, اور بچہ گھر کے اندر محفوظ نہیں ہے, اور اس کو کس نے اغوا کر لیا ہے. انہی ساری باتوں کو لے کے ان کے اندر جو ہے وہ عدم اطمینان بھی تھا, تشویش بھی تھی اور پریشانی بھی تھی. اچھا, جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے ذوالفقار, ہم عام طور پہ اس طرح کی باتوں کو نا جنات کے اوپر بھی لے جاتے ہیں کہ کسی جن نے کیا ہوگا. اس طرف کوئی توجہ کی کسی نے؟ جی بالکل, اس طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں تھی, نہ ہی اس طرح کی کوئی مطلب چیز ہمیں وہاں پہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی. چونکہ یہ ایک گجرات کا مضافاتی ایریا ہے, دیہاتی ایریا ہے, تو وہاں پہ لوگوں کا میل جول ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ بہت بہتر ہوتا ہے. یہ دیہات جو ہے نا عالیہ دیہات کے اندر جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ یہ کہ اگر آپ کسی عورت کو نہیں بھی جانتے تو آپ اس کو نسرین کہہ کے بلائیں گے, کوئی آپ کو محمد کہہ کے بلائے گا, تو آپ نے جانا ہے. ہر عورت وہاں پہ یا آپ کی خالہ ہے, پھپھی ہے, چچی ہے یا تائی ہے, آپ کا خون کا رشتہ ہو, آپ کا قبیلہ ہو نہ ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. اتنا کلوز نیٹ رکھنے کے لیے اب میں آپ کی مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس یہاں پہ لوگ اپنے بچے, اپنی بچیاں چھوڑ کے جاتے ہیں. شہر ہے کراچی جہاں پہ کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ہر شخص کی سر کے اوپر شفقت کا ایک ہاتھ ہے, اور وہ شفقت کا ہاتھ بھی کمال ہاتھ ہے کہ باپ سے زیادہ جو ماں ہے وہ زیادہ بڑی باپ ہے ان بچوں کی اور بچیوں کی. یہ ساری تقسیم ہمارے ان علاقوں میں ہو رہی ہے جہاں رشتے بڑے تگڑے سمجھے جاتے تھے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بلال بھائی. ابھی سما کے چینل پر ابھی صبح مارننگ شو میں میرے شیلٹر سے ایک شادی ماشاءاللہ کی ہے میں نے, وہ بچی رخصت ہوئی ہے, ایک بچے کو اپنی ماں سے ملوایا ہے اور تیسری بچی کا گھر مل گیا ہے. تو بات صرف سوچ اور احساس کی اور اللہ کے اوپر بھروسے کی ہے. میری سوچ یہی ہے کہ زندگی میں ہر وہ کام کرو جس کی اللہ نے اجازت دی ہے, اور ہر اس کام سے بچو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. پھر مدد رب کی طرف سے آتی ہے. ہم بہت ناتواں انسان ہوتے ہیں, ہم میں ہمت بہت کم ہوتی ہے, لیکن رب جب آپ سے کہتا ہے کہ تم چل کر آؤ, میں دوڑ کر آؤں گا, تو کیسے ممکن ہے کہ ہماری مدد نہ ہو.
दूसरी बात, हमारे माशरे ने जिन चीजों को फोकस करना चाहिए उन्हें छोड़ दिया है, और जो चीजें अल्लाह के हाथ में उन्हें हम अपने इख्तियार में लेने की कोशिश कर रहे हैं। शक्ल बनाना रब का इख्तियार है, उसको हमने पकड़ लिया, और जो उस बच्चे को आगे उसके फ्यूचर के लिए सोचना था, मुकाबला करती तो बड़े होकर तालीम में करती, तरबियत में करती, उसकी कामयाबियों में करती। बहुत 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 आला बात आपने की, लेकिन ज़ाकिर भाई एक जुमला सिर्फ कहने दो मुझे। अगर मैं ये कहूँ ना आपको कि कुछ ऐसा तरीका बताइए कि हमारी औरतें जो हैं वो सादिया माम जैसी बने, वो आलिया बर्नी जैसी बने, तो मेरी किसी ना किसी ने ना आके गर्दन पकड़ लेनी है कि ये ठीक बात नहीं है, ये बिल्कुल मनाते की। वो जो अखलाक सिखा रहे हैं वो लोग सिखा रहे हैं जिनका कि तासुर मजहबी नहीं है, लेकिन ये जो खातून है इसका तासुर सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक मजहबी है, जिसने ये काम किया। शाह साहब, इसमें ये भी तो देखा जा सकता है कि उस मजहबी गेटअप के साथ साथ मजहबी तरबियत भी है या कोई नहीं। तो हम तो गेटअप पे ऊपर यकीन करते हैं ना। नहीं शाह साहब, तरबियत का होना भी तो बहुत ज़रूरी है। अगरचे गेटअप ज़ाहिरी तौर पर तो किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता ये काफिर है या मुसलमान है, उसका आमाल से उसकी पहचान होगी ना, किरदार कैसा भी हो। गुफ्ता शाह साहब, यहाँ सिर्फ एक छोटी सी वाक़या है। हुजूर की बारगाह में ना एक शख्स आया, उसने कहा मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाया जाए। हुजूर ने फरमाया जाओ पूछ के आओ। कहा अज़वाज मुताहरात ने कि कुछ नहीं। फ़ौरन हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि कौन है जिस पर अल्लाह रहम करे। एक अंसारी खड़ा हो गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं इसको अपने घर मेहमान नवाजी करवा। छोड़ दीजिए यहाँ पे, मैं बाकी पूरा कर लेता हूँ। वक्त बिल्कुल खत्म। माफी के साथ सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। रात को जब उसके पास नहीं था और उसने अपने बच्चों का खाना उनके सामने खिलाया और बीवी से कहा कि हम अपने बर्तनों को खेलते रहेंगे, आवाज़ निकालते रहेंगे ताकि उसको ये ना लगे कि हम खाना नहीं खा रहे। सुबह रसूल ने जुमला क्या कहा? कहा जब तुम ये कर रहे थे तो अल्लाह तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा था। कुरान की आयत आ गई। उफ खुदाया, अल्लाह ताला हमें ऐसा ही बनाए जैसा मेरा नबी हमसे चाहता था।